खुदावंद यीशु के पाक मेहरबान और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ज़िंदाओं की ज़मीन पर रखा ताकि मैं आज कलाम की खिदमत सेंट एंड्रयूज़ कलीसिया के साथ कर सकूँ। और हमारा आज का जो चोज़न टेक्स्ट है वो है अमाल की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी 6 ता 19 आयत। अमाल की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 6 ता 19 आयत। उम्मीद करता हूँ आप सबने अपनी बाइबल्स निकाल ली होंगी। थोड़ा सा इससे पेशतर कि मैं आज के हवाले पर बात करूं, और जो हमारा मौजू है वो है दुआ की कुव्वत, द पावर ऑफ प्रेयर। थोड़ा सा मैं इस किताब के बारे में आपको बताता चलूं। हम सब मसीह हैं, हम इस किताब से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ भी हैं, और हम सब जानते हैं कि रसूलों के अमाल को रूल कुद्स के अमाल भी कहा जाता है। इसका मुसन्निफ लूका तबीब था और ये उसकी दूसरी तसनीफ है, और ये इब्तदाई कलीसिया की तारीख की किताब है। इसको 63 ईस्वी में लिखा गया और इस किताब में 40 मरतबा रूहुल कुद्स का जिक्र आया है। ये किताब माजी की बड़ी बड़ी दुआया तहरीकों और बेदारियों को जन्म देने में मुआवन साबित हुई है। मेरा ईमान है कि अगर रूहुल कुद्स का नज़ूल और उसकी आग ना होती तो रसूलों के अमाल भी ना होते। ये किताब हमारे ईमान की तरफ भी इशारा करती है। आज भी हमने अकीदे को पढ़ा तो वहाँ पर कहा, मैं एक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। फिर हमने रूहुल कुद्स का जिक्र किया, नबियों की ज़ुबानी बोला, वो हम कलाम हुआ। तो ये किताब रूहुल कुद्स की तरफ इशारा करती है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स दुआ के ताल्लुक से भी बताना चाहूँगा टेक्स्ट पे जंप करने से पहले, क्योंकि पिछले इतवार हमने बहुत सी बातें इसमें से सीखी। चीज़ें ओवरलैप ना हो तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी शख्सी ज़िंदगी में दुआ के ताल्लुक से तजर्बा की, मैं उनको आप सबके सामने बयान करना चाहूँगा कि दुआ क्या है और काम कैसे करती है। हमारा सबसे पहला रद्द अमल जब हम किसी को दुआ का कहें, यार बहुत मुश्किल काम कह दिया इसने, ये होगा। फिर अक्सर जब किसी को दुआ का कहा जाए, घरों में भी ऐसे आम बात है, जब दुआ का कहा जाए सांस खुश्क होनी शुरू हो जाती है। गीतों का कहो तो जोश के साथ गीत गाएंगे, हवालों का कहो हवाले भी पढ़ लेंगे, लेकिन जिधर दुआ की बारी आएगी उधर क्या, उधर बिल्कुल खामोशी छा जाती है। कुछ का गला खुश्क होना शुरू हो जाता है। ये आपको किसी किस्म का पिन पॉइंट करने के लिए बात नहीं कर रहा। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, इन आयात को दुआ में इस्तेमाल किया करें। ये आपकी दुआया वोकैबुलरी बढ़ाएगी। बेबी स्टेप्स लें। फिर मैं समझता हूं कि दुआ एक मुकालमा है खुदा और इंसान के दरमियान। ये एक सदा है, इंसानी सदा जो वो खुदा के लिए उठाता है। ये एक इल्तिजा है, ये एक पुकार है, ये आहो नाला है, ये खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाना है, ये खुदा के हुजूर फरियाद करना है। ये एक कुंजी है जो दरवाजे खोलती है। ये एक औजार है, ये एक आला है, ये ऐसा अमल है जिसके जरिए से हम खुदा से राबता कायम करते हैं। ये हमें खुदा के बाप के करीब ले जाती है जब हम यीशु मसीह के नाम में उससे दुआ करते हैं। दुआ खुदा के इरादों को तब्दील करने की कुदरत भी रखती है। दुआ के जरिए इंसान अपनी ख्वाहिशात, जज्बात और एहसासात खुदा के हुजूर रखता है, चाहे वो पॉजिटिव क्यों ना हो, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो। हम खुदा के हुजूर एहसासात, जज्बात, ख्वाहिशात
خدا کے حضور رکھتے ہیں۔ یہ ایسا ہتھیار ہے جو دفاعی بھی ہے اور جارحانہ بھی ہے۔ یہ ابلیس اس کے ناپاک فرشتوں، اس کے کاموں، اس کے ارادوں اور اس کے منصوبوں کو غیر فعال کرنے، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے قدرت رکھتی ہے۔ دعا فتح لے کر آتی ہے، دعا انسان کو فاتح قرار دیتی ہے۔ ایز لانگ ایز یو پرے، جتنی دیر آپ خدا ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، جتنی دیر دعا کریں گے، آپ فتح پر فتح پاتے چلے جائیں گے۔ مصیبتیں آئیں گی، لیکن جب آپ دعا کریں گے خدا آپ کو اس میں فتح سے بڑھ کر غلبہ عنایت فرمائے گا۔ خدا کے فضل کو پانے اور اس کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے بھی دعا معاون ہے، مددگار ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا تازہ مسا کو، فریش انوائنٹنگ کو ریلیز کرتا ہے، اس کو جاری کرتا ہے۔ دعا خدا کی خاص حضوری کو یعنی مینیفیسٹ پریزنس کو لے کر آتی ہے۔ جیسے ہم اکثر گیت گاتے ہیں، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں میں ان کے درمیان موجود ہوں، یعنی خدا کی حضوری خاص پریزنس لے کر آتی ہے دعا۔ دعا رہائی، شفا اور معجزات کا سبب بھی بنتی ہے۔ جب جمعرات کی عبادت ہوتی ہے تو کبھی ادھر آ کے جن لوگوں کو تجربہ ہوا ہے دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا جوئے توڑتی ہے، بندھن توڑتی ہے، لعنتوں کو دور کرتی ہے۔ اس سے ملک، صوبے، شہر، گاؤں، گلیاں، محلے، گھر سرفرازی پاتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو رائچس ہونا پڑے گا۔ اور مسیحیت میں رائچسنس، راست بازی ہمارے کاموں کے سبب سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہمیں مسیح یسوع میں ملی ہے۔ وہ نیا سرا یسوع مسیح بخشتا ہے۔ پھر بائبل کہتی ہے کہ راست باز کی دعا میں اثر ہے، یعنی جب ایک راست باز دعا کرے گا تو اس کی دعا میں اثر ہوگا، جو وہ دعا کرے گا وہ پوری ہوگی، کیونکہ وہ ایمان میں کی گئی دعا ہے۔ دعا قائم کرتی ہے، ڈھالتی ہے، تشکیل دیتی ہے، تبدیل کرتی ہے اور اثر، ایفیکٹ چھوڑتی ہے۔ دعا کی قسمیں بھی ہیں۔ دعا ایمان سے بھی کی جاتی ہے، دعا ایمان کے بغیر بھی کی جاتی ہے، مقصد کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، بے مقصدی دعا بھی کی جاتی ہے۔ باڈی پوسچرز کے ساتھ دعا، لوگ گھٹنے ٹیکتے، ہاتھوں کو اٹھاتے خدا کے حضور، ایک ہاتھ کو بلند کرتے، آدھا سجدہ کرتے، مختلف طریقوں سے باڈی پوسچرز کو یوز کرتے ہوئے بھی لوگ دعا کرتے ہیں۔ باڈی پوسچرز کے بغیر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ بلی گرام کی ایک بہت مشہور کوٹیشن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے دل کو گھٹنوں پر ہونے کی ضرورت ہے، ضروری نہیں کہ آپ گھٹنوں پہ ہوں۔ پھر اس کے علاوہ لکھی ہوئی دعائیں بھی ہیں، پڑھ کر بھی دعائیں کی جاتی ہیں، خاموشی سے دعا بھی کی جاتی ہے، بلند آواز سے دعا بھی کی جاتی ہے، عقل سے دعا بھی کی جاتی ہے۔ پولوس کیا کہتا ہے؟ میں عقل سے بھی دعا کروں گا اور میں روح سے بھی دعا کروں گا، میں عقل سے بھی مدح سرائی کروں گا اور روح سے بھی مدح سرائی کروں گا۔ ٹھنڈی دعائیں، طویل دعائیں بھی ہیں۔ ایک خادم تھے، پاکستان آیا کرتے تھے، ایجپشن تھے۔ جب کوئی شخص پلپٹ پر کھڑا ہوتا اور لمبی لمبی دعائیں کرنی شروع کر دیتا تو وہ کہتے تھے اس بندے کے نیچے سے چادر ہٹا دو تاکہ لمبی لمبی دعائیں نہ کرے۔ لوگ دکھاوے کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ دعا شخصی بھی ہے، خاندانی بھی، کلیسیائی بھی، غیر اقوام کے لیے بھی، نبوتی بھی، شفایتی بھی، چیخ چلا کر بھی۔ کلام مقدس میں ان گنت دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا سکھایا؟ اے ہمارے باپ۔ اس کے علاوہ ہمیں حنا کی دعا ملتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں یابیش کی دعا ملتی ہے، بہت ساری اگزامپلز ہیں۔ دعا کا جواب ہمیں یکدم بھی مل جاتا ہے، جلد بھی مل جاتا ہے اور کبھی کبھی تاخیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دعا کا مرکز خداوند یسوع مسیح ہے وہ
پر اثر اور قوت سے بھرپور دعا ہے۔ دعا کا مقصد دکھی انسانیت کی خوشحالی اور بحالی ہے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک کلیسیا میں جانے کا اتفاق ہوا۔ نو ڈاؤٹ خداوند اس کلیسیا کو استعمال کرتا ہے، روحانی نعمتوں میں بھی آپریٹ ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن واٹ آئی فیلٹ ان پرسن واز لوگوں کو وہ سنایا جا رہا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں، اور اس کو پروفیسی کا نام دیا گیا ہے۔ پھر رول قدس کی گئی دعا قوت سے بھرپور ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ابھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا اس کتاب کے بارے میں، یہ کتاب بڑی فائری کتاب ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا میں قوت رول قدس کے نزول کے باعث آئی۔ جو ابتدائی کلیسیا تھی، جب ہم پڑھیں تو رول قدس کے نزول کے باعث دعا میں قوت آئی۔ اسی لیے جب پطرس نے واعظ کیا، لوگوں کے دلوں کو چوٹ لگی اور 3000 لوگ کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ پھر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، میں نے بڑی یہ چیز انکاؤنٹر کی ہے، خود بھی بہت دفعہ دیکھی ہے، کہ ابلیس اور اس کے فرشتے دعاؤں کو روکتے بھی ہیں۔ بائبل میں بھی ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ وہ ہماری دعا آسمان سے اوپر جانے نہیں دیتا، وہ روکتا ہے، وہ اپنے فرشتوں کو لگا دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ روح القدس میں دعا کرتے ہیں، اس وقت ابلیس کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہی از ہیلپ لیس، اس کے فرشتے بھی ہیلپ لیس ہیں۔ پھر میں نے اپنی زندگی میں یہ بھی تجربہ کیا، بہت سے خادموں کو سنا وہ کہتے ہیں ہم بیماروں کے لیے دعا نہیں کرتے، پوچھو تو کہتے ہیں ہمارے پاس یہ خدمت نہیں ہے۔ ایمان سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے یہ کوئی ریزننگ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ خدمت نہیں ہے۔ آپ دعا کریں اور نتائج خداوند پر چھوڑ دیں۔ میں نے ایسے خادمین کو بھی دیکھا جو دعائیں کرتے ہیں اور خداوند کام بھی کرتا ہے، اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جب کوئی خادم بیمار ہو جاتا ہے تو اس سے دعائیں کرانی چھوڑ دیتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کا دیدار پولوس نے کیا دمشق کی راہ پر، وہ اندھا ہو گیا، اس کی آنکھوں سے چھلکے وہ کرتے تھے، اور بعد میں جب ہم خطوں میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پولوس رسول کہتا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث مجھ کو تنکا چپویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے تیرا فضل ہی کافی ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اپنے خادمین کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک وارفیئر اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے لے آتے ہیں، اس سے ان کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے پادری کے لیے، اپنے چرچ کے ایونجلسٹ کے لیے، جتنے خدمت گزار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمیں دعا کرنی کیوں چاہیے؟ ہمیں خدا سے دعا اس کے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے کرتے رہنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کی خوشحالی اور بحالی کے لیے بھی، باعث سے برکت ٹھہرنے کے لیے بھی۔ ہم کسی بھی لمحہ، کسی بھی گھڑی خدا کے حضور دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ یہودیوں کے لیے ٹائم مقرر تھا، دوسری اقوام کے لیے ٹائم مقرر تھا، ہم کنفائنڈ نہیں ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ تم کیا ہو؟ روح القدس کا مقدس ہو، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اپنے ٹیکسٹ پر چلتے ہیں، جو کہ ہے اعمال کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت سے 19ویں آیت تک۔ اتنی لمبی تمہید ماننے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دعا کے بارے میں پتہ ہو۔ ہمارا ٹاپک ہی یہ ہے دعا کی قوت، دی پاور آف پریئر۔ سو کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا
تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازے پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے. یعنی پہرے لگے ہوئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یوحنا کا بھائی یعقوب مارا جاتا ہے، بعد میں باری آتی ہے پطرس کی، اور ہیرودیس اس کو بھی مارنے کی کوشش میں ہوتا ہے، لیکن پطرس یہاں پر سو رہا ہے. میرا ایمان ہے وہ آرام سے سو رہا تھا، کیونکہ خداوند نے اس کو کیا کہا تھا کہ تو بوڑھا ہو کر مرے گا، وقت سے پہلے نہیں مرے گا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یعقوب تھا وہ یسوع مسیح کا پہلا شاگرد تھا جو شہید ہوا تھا. بے شک سٹفنس سے پہلے شہید ہوا، لیکن وہ یسوع مسیح کا ڈائریکٹ شاگرد نہیں تھا. اس لیے یہ یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے پہلا شاگرد تھا جو قتل کیا گیا، مارا گیا. پھر اس کے بعد ذکر ہے، اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازے پر قید خانہ کی نگہبانی کرتے. سارا چاقو چوبند دستہ پہرے بھی دے رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے آگے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ. کس کا ایک فرشتہ؟ خداوند کا ایک فرشتہ، یہ نہیں کہ بہت سارے فرشتے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اینجل سائٹنگ ببلیکل کلچر کے اندر عام چیز تھی. ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں، وہاں پر بھی ہمیں فرشتوں کو دیکھتے ہیں، میسج بھی لے کر آتے ہیں، تباہی بھی کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جب نئے عہد نامے میں دیکھیں یسوع مسیح کی پیدائش پر خوشخبری بھی پھیلاتے دیکھتے ہیں ہم ان کو، اور فرشتوں کی بہت ساری ٹائپس بھی ہیں بائبل کے مطابق. لیکن ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پاور آف پریئر ہے. سو میں بتاتا چلوں کہ عبرانیوں کے مصنف کے مطابق فرشتوں کو خدمت گزار روحیں کہا گیا ہے جو انسان کی مدد کے لیے بھیجی جاتی ہیں. ایک ایگزامپل نئے عہد نامے میں ہمیں ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح گتسمنی میں تھے، اور جب ان کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر برس رہا تھا، اس کے بعد لکھا ہے کہ فرشتے آئے اور اس کی تقویت، اس کی انکریجمنٹ کرنے لگے. سو اینجلز آف منسٹری، اینجلز کی جو منسٹری ہے، منسٹری آف اینجل سوری، وہ جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے. جیسے خدا یہوہ خدا ایک حقیقت ہے، فرشتے بھی ایک حقیقت ہیں، شیطان بھی ایک حقیقت ہے، بد ارواح بھی ایک حقیقت ہے. لیکن آپ کو بتاتا چلوں فرشتے، شیطان، بد ارواح یہ کریٹر نہیں، یہ خالق نہیں ہے. یہوہ خدا خالق ہے. پھر ذکر کیا گیا کلام مقدس میں کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ کھڑا ہوا اور اس کوٹری میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں سے کھل پڑی. ایک ورشپ لیڈر ہیں بھائی عبید صادق، انہوں نے پہلے کسی زمانے میں ایک گیت گایا تھا، جدو یسو کرے رہا تے بیڑیاں کھل جاندیاں. پنجابی کا گیت تھا کہ جب یسوع مسیح آپ کو آزاد کرتا ہے تو آپ کی بیڑیاں، آپ جس چیز میں بھی جکڑے ہیں وہ کھل جاتی ہیں. پھر کہتا ہے جدو خون دا لئیے لا تے بیڑیاں کھل جاندیاں. پھر اس کے بعد ذکر ہے، پھر فرشتہ نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے. اس نے ایسا ہی کیا، اس نے فرشتے کی انسٹرکشن کو مانا. پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوغا پہن کر میرے پیچھے ہو لے. وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں. اب فرشتہ پطرس کو آزاد کرنے کے لیے اس کوٹری میں آ گیا، نور چمک گیا، لیکن پطرس آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک رویا دیکھ رہا ہے. یعنی کھلی آنکھوں سے ایک ویژن کو دیکھ رہا ہے، اس کو اس میں ریالٹی نظر نہیں آ رہی. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ رویا روح القدس کی ایک نعمت ہے جو پرانے عہد نامے سے چلتی آ رہی ہے. ہم یوسف کی اگزامپل کو بھی پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں. پھر اس کا تسلسل ہم رویا کا پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں. پھر اسی باب سے پہلے پطرس ایک رویا دیکھتا ہے اور آسمان سے اترتی ہوئی ایک چادر کو دیکھتا ہے. سو یہ بہت پرانا رویا، خواب، یہ جو دونوں گفٹس آف دا اسپرٹ ہیں یہ پرانے عہد نامے سے چلتے آ رہے ہیں.
اب پطرس کو لگ رہا ہے کہ وہ رویا دیکھ رہا ہے. پھر ذکر ہے بس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف تھا. وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا. یعنی فرشتے کی انسٹرکشن مان رہا ہے, پھر سمجھ رہا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ صرف رویا ہے. پھر وہ پھاٹک کی طرف جاتے ہیں اور پھاٹک آپ ہی ان کے لیے کھل جاتا ہے. پھر ذکر ہے پس وہ نکل کر کوچے کے اس سرے تک گئے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. یعنی فرشتے کو یہ خدا کی طرف سے اسائنمنٹ تھی کہ وہ پطرس کو رہا کرے تاکہ مزید انجیل کی منادی ہو سکے. پھر ذکر کیا گیا ہے اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا, اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ ڈالی. بعد میں جب یہ سب واقعہ رونما ہو گیا تو پطرس نے ریئلائز کیا کہ یہ ایک ریالٹی ہے, یہ ایک سچائی ہے, اور اس نے اس سارے معجزے کا کریڈٹ خداوند کو دیا. اور آگے بھی ہم پڑھیں تو وہ خداوند کو ہی اس کا کریڈٹ دیتا ہے. دعا کرنے والوں کو اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ملا. معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ہم لوگ انسان ہیں, ایسے ہو جاتا ہے, لیکن جو خدمت کرتے ہیں وہ اکثر اس چیز کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کریڈٹ نہیں ملا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے فرشتے کو بھی کریڈٹ نہیں دیا. اس نے کہا خداوند کے فرشتے نے مجھے چھڑایا ہے. اس نے خداوند کو جو ہے ترجیح دی, اس نے خداوند کو اپنی رہائی کا سبب مانا. پھر آگے لکھا ہے اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑایا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ ڈالی. یعنی ان کے سرداروں کی امید کو توڑ ڈالا. اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے. یہ وہی مرکز ہے جس کے نام سے مرکز کی انجیل منسوب کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی مرکز ہے جس کے اوپر پولوس اور برناباس کی لڑائی بھی ہوئی. وہ وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے. اگر ہم اس کا 5 پر ذکر ہے, مگر کلیسیا اس لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. کیتھولک ترجمہ پڑھے نا 5ویں آیت کا, وہ ادھر بڑا زبردست ترجمہ ہوا. صبح صبح میں نے ویسے ہی پڑھ لیا. اس میں لکھا تھا کہ کلیسیا بلا وقفہ, they were praying without ceasing, بلا وقفہ دعا کر رہی تھی کہ پطرس رہا ہو. لیکن وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ واقعی رہا ہو جائے گا. آگے پڑھتے ہیں. وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے, اور جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی تو رودی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی, اور پطرس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پطرس پھاٹک پر کھڑا ہے. انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی ہے, لیکن وہ یقین سے کہہ رہی ہے کہ یوں ہی ہے. انہوں نے کہا اس کا فرشتہ ہوگا. اب ادھر ان کو لگتا تھا کہ ہم بے شک دعا کر رہے ہیں, پطرس کو مار دیا گیا ہے, تو جو اس نے دیکھا ہے وہ پطرس کا فرشتہ ہے. جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ پطرس کے فرشتے کو بتانا چاہتا ہوں, زبور کے اندر لکھا ہے جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کے گرد اس کا فرشتہ, چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے. وہ زبور نہیں کہتے فرشتہ یہوہ دا تمبو لگا کے بچاندہ ہے او جو اس تو ڈر دے. پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے مگر پطرس کھٹکھٹاتا رہا, پس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے. اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہیں, اور ان سے بیان کیا کہ خداوند نے مجھے اس طرح قید خانہ سے نکالا. پھر کہا کہ یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کو خبر کر دینا, اور روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا. جب تو سپاہی بہت گھبرائے کہ پطرس کیا ہوا. جب ہیرودیس نے اس کی تلاش کی اور نہ پایا تو پہرے داروں کو اس نے کیا کیا, قتل کروا دیا, اور بعد میں یہودیہ چھوڑ کر کسریا میں چلا گیا. اور پھر آپ کو میں بتاتا چلوں اگلی آیات کے اندر جب ہم پڑھیں تو ایک جوسیفس نامی ایک ہسٹورین تھا, اس کے مطابق ہیرودیس جو ہے وہ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرا.
فرشتے نے اس کو بھی مار دیا. کیوں مارا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا جب اس نے سور اور سیدا کے لوگوں سے کلام کیا اس وقت. سو آج جو ہم لیسنز اس میں سے سیکھ سکتے ہیں وہ 4 ہیں جو میں نے اس ٹیکسٹ کے اندر آبزرو کیے. وہ تھے کلیسیائی دعائیں فرشتوں کو متحرک کرتی ہیں. کلیسیا دعا کر رہی تھی, بعد میں 2 جگہ اسی چیپٹر کے اندر ذکر آیا ہے کلیسیائی دعائیں فرشتوں کو متحرک کرتی ہیں. آپ کی زندگی کے لیے فرشتے خدا کی ہدایات اور احکامات کے منتظر رہتے ہیں. کلام میں یہ بھی لکھا ہے فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا نجات کا چل رہا ہے. پھر کلیسیائی دعا رہائی لے کر آتی ہے. کلیسیا بدل و جان بلا وقفہ پطرس کے لیے کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی, اور اچانک سے کوٹری کے اندر نور چمکا اور اس کی کیا کیا؟ بیڑیاں کھل گئیں. پھر کلیسیائی دعاؤں سے دروازے کھل جاتے ہیں. جب لکھا ہے کہ جب وہ دروازے پر گئے تو کیا ہوا؟ دروازہ آٹومیٹکلی کھل گیا. سو کلیسیائی دعا میں یہ اثر ہے. پھر کلیسیائی دعائیں ابلیس بدروحوں اور آپ کے دشمنوں کے منصوبوں, ارادوں اور حوصلوں کو پست کر دیتی ہیں. کیا ہوا؟ سپاہی بھی مارے گئے, ہیرودیس خود بھی مارا گیا, اور پطرس نہیں مرا. سو کلیسیائی دعائیں جو ہیں وہ قدرت پر مبنی ہیں. پولوس کیا کہتا ہے؟ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں, کلیمز پر نہیں, بلکہ قدرت پر مبنی ہے. جب کلیسیا دعا کرتی ہے تو خدا عجیب کام کرتا ہے. سو دیٹس دی پاور آف کارپوریٹ پریئر. سو کلیسیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خداوند یسوع مسیح آپ کو جلد لینے آ رہا ہے, اس لیے تیار ہو جائیں. آپ حالات اور واقعات کو دیکھ لیں, کیونکہ وہ اپنی کلیسیا کو لینے آئے گا جو روح القدس کی تحریک سے چلتی ہو, اور جس میں نہ کوئی داغ, نہ دھبا, نہ کوئی جھری ہو. تیاری کے لیے آپ کو دعا بھی کرنی پڑے گی, کلام بھی پڑھنا پڑے گا, اور اپنی عملی زندگی کلام کے مطابق بھی بسر کرنی پڑے گی. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے.